अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जियो पॉलिटिक्स विद अनीला शहजाद। अल्जीरिया और फ़लस्तीन, अल्जीरिया का क्या लिंक बन रहा है फ़लस्तीन के और गाज़ा के इस वॉर के साथ। मेरे ख्याल में जितने भी अरब कंट्रीज़ हैं उनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग आवाज़ जिन कंट्रीज़ ने उठाई है गाज़ा के हक़ में, और जितना स्ट्रॉन्ग अल्फाज में इसराइल को कंडेम किया गया, उनमें सर फहरिस्त अल्जीरिया का नाम आता है। और ऑल्दो के मेन स्ट्रीम मीडिया में अल्जीरिया का जिक्र कम आता है, ज़्यादा बात हम सऊदी अरब की कर रहे होते हैं या टर्की की कर रहे होते हैं, और अल्जीरिया और ऐसे कुछ मुल्क जो हैं जो कि बहुत एक्टिव हैं फ़लस्तीन को लेकर के, लेकिन उनका जिक्र कम आता है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, स्पेशली जो इंटरनेशनल रिलेशंस और ग्लोबल पॉलिटिक्स को पढ़ने वाले लोग हैं उनके लिए तमाम ममालिक की अपनी अपनी इंडिविजुअल हिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और उनकी अपने रीजन के जो इर्द गिर्द के मामलात हैं उसका उनसे उनका क्या ताल्लुक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और फिर ग्लोबल अफेयर्स में उनका क्या रोल होता है, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहले हम थोड़ी सी अल्जीरिया की हिस्ट्री को भी देखते हैं, और उसका हिस्टोरिकल ताल्लुक जो है फ़लस्तीन के साथ क्या बनता है वो भी हम ज़रा एक नज़र देख लेते हैं। अल्जीरिया को जो इंडिपेंडेंस मिली थी 1962 में मिली थी। फ्रांस की ये कॉलोनी था, और फ्रांस ने काफ़ी ज़्यादा इनके साथ यानी कि इनको एक्सप्लॉइट किया, और बहुत एक तवील जो है इन्होंने जंग आज़ादी लड़ी फ्रांस के ख़िलाफ़, और काफ़ी खूनी किस्म की ये जंग थी, और बिल आखिर 1962 में इनको आज़ादी मिली, और 54 से लेकर 62 तक इन्होंने अपनी आज़ादी की जंग लड़ी। और उसके और जो मेजर एक पार्टी थी नेशनल लिबरेशन फ्रंट FLN के नाम से, ये एक जमात थी जिसने ये पूरी इंडिपेंडेंस वॉर लड़ी। और ऐसा हुआ कि ये जितने भी मतलब मिलिटेंट्स उस वक्त आप कह लो, या फ्रीडम फाइटर्स आप कह लो, जिन्होंने मिलकर के नेशनल लिबरेशन फ्रंट बनाई थी, जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स ले लें जो स्पेशली जो प्रेसिडेंट्स बने हैं अल्जीरिया के, वो तमाम वो हैं जो जो जिनका ताल्लुक FLN से था, जिन्होंने अपनी मुल्क की आज़ादी की जंग लड़ी है। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि अहमद बिन बेला को ले लें, हुआरी बोमेदीन को ले लें, चादली बिन जदीद को ले लें, अब्दुल अजीज़ बोतeflika को ले लें, जिनका जो मतलब 2019 तक 1999 से 2019 तक 20 साल से ज़्यादा उन्होंने हुकूमत की, और आखिरी सेकंड लास्ट ये इनके प्रेसिडेंट रहे हैं। और उसके बाद अब्दुल मजीद तोबैनी को ले लें। इनमें ज़्यादातर आपको दिखेंगे जो अगर आप इनकी मतलब पर्सनल हिस्ट्रीज पढ़ें कि ये सब FLN से इनका ताल्लुक था। ये एक बहुत तवील जदोजहद, और उसके बाद आज़ादी के बाद उन्हीं लोगों को अपने हीरोज़ मानना और उन्हीं लोगों को अपना लीडर्स मानना जिन्होंने ये आज़ादी की जंग लड़ी, ये भी एक यूनिक चीज़ है जो कि अल्जीरिया को मिली है। और अब ये कि फ़लस्तीन से इनका क्या ताल्लुक है? फ़लस्तीन के जो यासिर अराफ़ात थे, आपको पता है कि पहले तो वो फ़लस्तीन में रह ही नहीं सके थे। सबसे पहले उन्होंने जो सनाई डेज़र्ट है वहाँ से अपनी इजिप्ट के सनाई डेज़र्ट से सबसे पहले अपनी वो आज़ादी की जंग शुरू की। यहाँ से वो इज़राइल पे हमले करते थे, फिर यहाँ से निकाले गए, तो जॉर्डन में आकर इन्होंने अपने फ़लस्तीनी मुजाहिदीन को इकट्ठा किया। इधर से वो जंग लड़ते रहे, फिर यहाँ से जब निकाले गए तो लेबनान में इन्होंने काफ़ी साल गुजारे, फिर वहाँ से भी जब निकाले गए तो फिर मुख्तलिफ नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज़ में इन्होंने पनाह लेने की कोशिश की, जिनमें से एक बहुत बड़ा जो इनका साथी रहा वो अल्जीरिया ही रहा। और यानी जो प्रेसिडेंट बोमेदीन हैं और जो चादली बिन जदीद हैं, इन दोनों ने यानी 65 से 92 तक के अरसे में इन दोनों ने यासिर अराफात को अपने पास ठहरने के लिए भी जगह दी, अपने पास रखा, उनको अपने पास वेलकम किया, और यासिर अराफात को अपनी तहरीक आज़ादी के लिए आर्म्स भी प्रोवाइड किए, ट्रेनिंग्स भी उनको प्रोवाइड की, और उनकी हर तरह से फाइनेंशियल हेल्प भी की, और यानी बहुत सारे उनके लीडर्स और बहुत सारे उनके जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको अल्जीरिया में रहने की भी जगह मिली। इस तरह से आप समझ सकते हो कि बहुत पुराना ताल्लुक,
اور بہت گہرا دلی تعلق ان کا آپس میں رہا ہے، اور یہ سمجھتے تھے جو فلسطینی تھی فلسطینی لوگ جو ہیں وہ سمجھتے تھے کہ جس طرح سے انہوں نے آزادی حاصل کی ہے 1962 میں آ کر کے، وہ ایک مثال ہے جس کو فلسطین بھی اپنانا چاہے گا، اور الجیریا یہ سمجھتا تھا کہ جو فلسطین کے لوگ ہیں ان کی آزادی، ان کا جو مقاصد ہیں وہ بالکل عین ان کی اپنی ہسٹری سے ملتے جلتے ہیں، اور مسجد الاقصیٰ کی وجہ سے اسپیشلی انہوں نے شروع سے اب تک ان کا بھرپور ساتھ دیا۔ سو 1974 میں جب حریہ بومدین ان کے پریزیڈنٹ تھے، اس وقت الجیریا کو موقع ملا کہ وہ 74 میں یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے پریزیڈنٹ تھے، اور اس سال میں جب وہ پریزیڈنٹ تھے UNGA کے، اس وقت انہوں نے یہ چیز اپروو کروائی کہ PLO جو ہے پیلسٹینین لبریشن آرگنائزیشن، وہ ایک آبزرور کے طور پر ایڈمٹ ہو جائے یونائٹڈ نیشنز کے اندر، یعنی اس کو ایک ریکگنیشن مل جائے کہ وہ فلسطینی لوگوں کی ریپرزینٹیٹیو آرگنائزیشن ہے۔ اس کے بعد 74 میں یہ عرب لیگ سمٹ ایک ہوئی الجیریا کے اندر ہی، جس میں جو PLO کو کہا گیا کہ وہ سول لیجیٹمیٹ ریپرزینٹیٹیو ہے فلسطینی لوگوں کی، اور 1988 میں الجیریا کے اندر ہی یاسر عرفات نے ایک اسٹیٹ آف پیلسٹائن کی پروکلمیشن کی، یعنی کہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ اسٹیٹ آف پیلسٹائن جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے، مگر انہوں نے یہ اعلان الجیریا کے اندر بیٹھ کر کیا ان ایگزائل، یعنی ایک حکومت بنا دی انہوں نے فلسطین کی، جو کہ ان ایگزائل انہوں نے بنائی، یعنی کہ الجیریا کے اندر بیٹھ کے بنائی، اور ظاہر بیکاز ان کو اور ان کے جو ساتھیوں کو فلسطین کے اندر انٹر ہونے کی تو اجازت نہیں تھی، کیونکہ سارے فلسطین کے اوپر اس وقت اسرائیل کا ہی قبضہ تھا، اور لائک PLO جو ہے وہ بعد میں، یعنی اس کو اجازت ملی کہ وہ پیلسٹینین اتھارٹی بنائے، اور وہ 1990s میں جا کر ان کو یہ اجازت ملی، لیکن اس سے پہلے جو بھی ان کی ایکٹیویٹیز تھی وہ سب کی سب الجیریا کے اندر ہوتی رہی۔ اور اس کے بعد جب 1978 میں کیمپ ڈیوڈ اکارڈز ہو گئے، جس کے اندر ایجپٹ نے ایجپٹ میں گمال عبد الناصر کی تو ڈیتھ ہو گئی تھی، اور انور سادات حکومت میں آ چکے تھے، انہوں نے اسرائیل کے ساتھ ایک پیس ٹریٹی کر لی تھی 78 میں، جس کو کیمپ ڈیوڈ اکارڈز بھی کہتے ہیں۔ اسرائیل اور ایجپٹ کی پیس ٹریٹی ہو گئی تھی آپس میں، اور اس وقت سے الجیریا نے ایجپٹ کے ساتھ اپنے تعلقات منقطع کر دیے ہیں، اور الجیریا جو ہے وہ اس کے سفارتی تعلقات ایجپٹ سے تب سے منقطع ہیں، جسٹ فار دا ریزن کہ الجیریا سمجھتا ہے کہ جو اسرائیل ہے وہ ایک غاصبانہ فورس ہے، وہ ایک فلسطینی کے اوپر انہوں نے اپنا بے بنیاد اور یعنی کہ ناحق قبضہ انہوں نے ان کے لینڈ کے اوپر کیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جیسے ان کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، جینوسائیڈ ان کا کر رہے ہیں، ایپرتھائڈ کا ان کو شکار کیا ہوا ہے، تو اس سب کی وجہ سے الجیریا کا یہ بہت سخت اور اسٹرانگ یعنی کہ سٹینس فلسطین کے حق میں ہے، جس کے لیے انہوں نے ایجپٹ سے بھی لڑائی کرنے مول لی۔ سو یہ ان کی ہسٹری ہے، اور اب جب سے غزہ اسرائیل کی وار شروع ہوئی ہے، تب سے ان کے پریزیڈنٹ جو اس وقت پریزیڈنٹ ہیں عبد المجید تبونی، انہوں نے جو ہے یہ بولا ہے کہ کافی کچھ انہوں نے کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ واٹ از ہیپننگ ان غزہ از فل فلیج وار کرائمز، یعنی جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ادھر اسرائیل جو کر رہا ہے غزہ میں وہ فل فلیج وار کرائم ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو پیلسٹینینز ہیں وہ ٹیررسٹ نہیں ہیں، بلکہ وہ تو اپنی فریڈم، اپنے ہوم لینڈ کو ڈیفینڈ کریں اور اپنی فریڈم حاصل کرنے کی جدوجہد کریں۔ سو یہ ہیں الجیریا کے پریزیڈنٹ عبد المجید تبونی، اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ بہت بڑی بات ہے کہ الجیریا کے جو پارلیمنٹ ہے اس نے 2 نومبر کے دن مطلب ایک ریزولوشن انہوں نے پیش کی، اور انہوں نے یہ ریزولوشن پیش کی کہ پریزیڈنٹ عبد المجید تبونی کو انہوں نے اجازت دی کہ وہ اگر چاہیں تو وہ
غازہ اسرائیل وار کے اندر انٹر ہو سکتے ہیں. یعنی ہر طریقے سے انہوں نے ان کو بھرپور اجازت دے دی کہ ملٹری کے طور پہ اگر اپنے جہازوں ٹینکوں کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا پولیٹیکلی کوئی بھی اقدام کر کے ان کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، وہ ان کو 100/100 ووٹ سے، یعنی جتنے بھی ووٹ تھے فل ووٹ سے پارلیمنٹ نے ان کو اجازت دے دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ country president of this country to go to war with Israel by 100% vote، یعنی فل فلیج. اور یہ جو پارلیمنٹ کا سیشن ہوا اس میں لانگ سلوگنز ان سپورٹ آف پیلسٹینین پیپل اینڈ ریزسٹنٹ گروپس، یعنی حماس اور حزب اللہ اور جتنے بھی فلسطینی لوگوں کے حق میں لانگ سلوگنز، یعنی کہ کافی دیر تک انہوں نے ان کے لیے نعرہ بازی کی اور جو بھی پارلیمنٹ میں وہ جس طرح اپنا اظہار کر سکتے تھے وہ انہوں نے کیا. سو یہ ہے الجیریا کی لائک سپورٹ کی حالت کہ کتنی بھرپور طریقے سے وہ سپورٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو یہ ریمائنڈر یہیں سے میں آپ کو دے دوں کہ کویت جو ہے اس نے بھی بہت اسٹرانگ الفاظ میں مذمت کی ہے. بحرین نے بہت اسٹرانگ الفاظ میں مذمت کی ہے، ڈپلومیٹک ٹائز کٹ کر دیے. جارڈن نے بھی اپنے ایمبیسڈر کو وہاں سے بلا لیا، اور غیر مسلم ممالک میں سے کیوبا، چلی، وینزویلا اور بولیویا، انہوں نے اب تک اپنے ڈپلومیٹک ٹائز جو ہیں وہ کٹ آف کر دیے ہیں آلریڈی اسرائیل کے ساتھ. سو یہ حالات ہیں، اور الجیریا کا اس میں بہت امپورٹنٹ کردار سامنے آ رہا ہے کہ الجیرین پارلیمنٹ granted the country's president the right to declare war on Israel. آپ کو بتائیں اس سے پہلے اس ڈیکلیریشن سے 2 دن پہلے ہی یعنی یہ 9 نومبر 3 کی بات ہے، تو اس سے 2 دن پہلے غالباً پہلی یا پہلی نومبر کو کے دن جو ہے یمن نے بھی اپنے میزائلز جو ہیں اسرائیل کے شہر ایلیات جو کہ یہاں پر بالکل اس نوک پر واقع ہے، یہاں پر یمن نے اپنے میزائلز داغ کے ایلیات کے شہر میں انہوں نے حملے کیے تھے. اور اسی کے ساتھ ان کے جو اسپوکس پرسن تھے، ملٹری اسپوکس پرسن، انہوں نے یہ بولا کہ ہم اسرائیل کے خلاف جنگ کا اعلان کرتے ہیں اور ہم ہر طریقے سے فلسطین کو سپورٹ کریں گے. اور اس کے بعد ہی آپ نے دیکھا کہ وہ ریڈ سی میں جو ہے یمن سے حملے کر کے انہوں نے یو ایس کے شپس پہ بھی حملہ کیے، اور مزید انہوں نے ایک آدھ دن پہلے ہی ایک اسرائیلی جو ہے کارگو شپ بہت بڑی، اس کو بھی پکڑ لیا اور یرغمال بنا چکے ہیں. تو اب ہم دیکھتے ہیں الجیریا کو. الجیریا کی کیا پالیٹکس ہے، میں آپ کو مزید بتانا چاہ رہی ہوں کہ ٹرکیز ایردوغان ٹیلز الجیرین ٹیبونی aim is to solve Israel Hamas conflict with talks. یعنی شروع میں ہی 7 اکتوبر کو حماس نے یہ حملہ کیا تھا، اور 11 اکتوبر کو ٹرکی اور الجیریا کے جو پریزیڈنٹس ہیں انہوں کی آپس میں بات چیت ہو چکی تھی، اور ایردوغان نے تیبونی کو یہ بولا کہ ہمارا مقصد ہے، ہمارا کوشش ہے کہ ہم اس کانفلکٹ کو بات چیت کے ذریعے ہی ریزالو کر دیں. یعنی اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ الجیریا کا یعنی ٹرکی کے ساتھ الائنس کس طرح کی ہے کہ انہوں نے آپس میں بات کرنا، یعنی اس سے پہلے کہ ٹرکی اور سعودی عرب کوئی جوائنٹ سٹیٹمنٹ دیتے، یا ٹرکی اور ایجپٹ کو جوائنٹ سٹیٹمنٹ دیتے، یا ٹرکی یا جارڈن دیتے، اس سب سے پہلے ٹرکی اور الجیریا نے مل کر کے ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ دیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں ممالک کس طرح سے ان کی ڈپلومیسی جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ الائیڈ ہے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ٹرکی جس پارٹی کو لیبیا کے اندر سپورٹ کر رہا ہے، اسی پارٹی کو الجیریا بھی لیبیا کے اندر سپورٹ کر رہی ہے. سو اس طرح سے کافی معاملات ایسے ہیں جس میں الجیریا کا جو الائنس ہے وہ ٹرکی کے ساتھ جا ملتا ہے. ایک اور میں آپ کو نیوز ایک اور جگہ سے شیئر کر رہی ہوں. ایک اور ایشو ہے جس کے اندر الجیریا جو ہے وہ انوالوڈ ہے، اور وہ ہے ویسٹرن سہارا کا ایشو. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ویسٹرن سہارا یہ ایک چھوٹا سا ملک ہے جس کے اوپر اسپین کا قبضہ تھا، اور 1962 میں تو میں نے آپ کو بتایا الجیریا کو آزادی مل گئی، لیکن ویسٹرن سہارا کو جس کے اوپر اسپین کا قبضہ تھا ان کو 1975 میں جا کر آزادی ملی ہے. یعنی یہی
ممالک جو بہت ڈیموکریسی کی مطلب نعرے لگاتے ہیں، آپ ان کے حالات دیکھ لیں کہ فرانس نے 1962 میں یہ الجیریا کو چھوڑا، اور اسپین نے ویسٹرن سہارا کو چھوڑا ہے 1975 میں۔ اور جب اسپین نے یہ یہاں سے کوچ کیا تو اس نے یہ حرکت کی، اس نے کہا، موروکو کو کہا اور موریتانیہ کو کہا کہ تم دونوں ایسا کرو کہ یہ ویسٹرن سہارا کے دو حصے کر لو، اور آدھا تم لے لو اور آدھا تم لے لو۔ اور اس سے یہ ہوا کہ موریتانیہ کی فورسز بھی اندر اتر آئیں، موروکو کی بھی فورسز یہاں پہ اندر اتر آئیں، اور یہ آپس میں جنگ کرنا شروع ہو گئے، اور یہاں پر بالکل ڈی سٹیبلائز ہو گیا معاملات۔ لیکن جو ویسٹرن سہارا کے اپنے لوگ تھے، جو یہاں کے لوکل لوگ تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ موریتانیہ ان کے اوپر قبضہ کرے یا موروکو ان کے اوپر قبضہ کرے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ موریتانیہ جو ویسٹرن سہارا جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری بن جائے۔ سو انہوں نے ہیلپ لی کس کی؟ اپنے تیسرے نیبر کی، جو کہ تھا الجیریا۔ اور الجیریا نے بھرپور مدد ان کی اور ان سے بولا کہ ان کے جو ملیٹنٹ آپ سمجھ لو یا فریڈم فائٹر تھے، وہ پولوساریا کے نام سے ایک جماعت ہے، یا اس کو سہاروی ملیٹنٹس بھی ان کو کہتے ہیں۔ تو الجیریا نے ان کی بھرپور ساتھ دیا ہے، اور ان کی آرمز کے ساتھ اور فنڈنگ کے ساتھ اور ہر طریقے سے ان کی مدد کی ہے۔ اور الجیریا کا یہ سٹانس ہے کہ ویسٹرن سہارا کو انڈیپینڈنس ملنی چاہیے، اور ان کے یہ جو فریڈم فائٹرز ہیں ان کو حق ہے کہ وہ اپنی الیکشن بھی کروائیں، ریفرینڈم بھی کروائیں، اور اپنے ملک کے اوپر خود قابض رہیں۔ اور موروکو جو ہے وہ موریتانیہ تو خیر پہلے ہی کافی سال پہلے ہی بیک آؤٹ ہو گیا، اس نے کہا ہم نہیں یہ جنگ لڑ سکتے، لیکن موروکو جو ہے وہ اس وقت بھی ان کے ساتھ یہ جنگ لڑ رہا ہے، اور کوشش کر رہا ہے کہ یہ پورے کے پورے ویسٹرن سہارا کو اپنے ساتھ ملا لے۔ اس کی تھوڑی سی ڈیٹیلز میں آپ کو یہاں سے بتاؤں گی۔ یہ آرٹیکل ٹائمز آف اسرائیل نے نکالا ہوا ہے، اور اس وقت جب اسرائیل اور موروکو کی آپس میں نارملائزیشن ہو گئی تھی، یعنی موروکو وہ کنٹری ان چند 4-5 کنٹریز میں سے ایک کنٹری ہے جس نے اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن کر لی تھی۔ اور جب اس نے اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن کر لی تو اس کے ہی فوراً بعد یہ اسرائیل نے یہ کیا کہ اسرائیل نے اعلان کیا کہ ہم ریکگنائز we recognize Morocco's sovereignty over the mineral rich desert region of the Western Sahara۔ یعنی کہ انہوں نے اسرائیل نے یہ اعلان کیا، موروکو نے پہلے ان کے ساتھ نارملائزیشن کی، اور ساتھ ہی تھوڑے عرصے میں اسرائیل نے کہا کہ ہم ریکگنائز کرتے ہیں کہ ویسٹرن سہارا جو ہے وہ موروکو کا حصہ ہے، اور یہ جو منرل رچ یہ ٹکڑا ہے دنیا کا، اور اس کے اس کے جو کوسٹ ہے اس کے اوپر فشنگ بھی بہت بھرپور ہوتی ہے، تو لہٰذا یہ بہت ہی امپورٹنٹ یہ خطہ ہے۔ بظاہر تو ڈیزرٹ لگ رہا ہے، لیکن یہ بہت رچ اس کے اندر منرل ریسورسز ہیں۔ تو اسرائیل نے کہا کہ یہ ہم مانتے ہیں کہ یہ موروکو کا حصہ ہے، اور فوری طور پہ الجیریا نے اس بات کو کنڈیم کیا، انہوں نے کہا کہ موروکو جو ہے وہ اسی طرح کر رہا ہے جیسے کہ اسرائیل فلسطینیوں کے ساتھ کر رہا ہے، یعنی اسرائیل ان کے اوپر غاصبانہ قبضہ کر رہا ہے، اور ان کو ان کا فریڈم اور ان کے سیلف ڈٹرمنیشن نہیں دے رہا۔ اسی طرح سے اس نے الزام لگایا کہ موروکو بھی جو ہے وہ ویسٹرن سہارا کے جو لوگ ہیں ان کو ان کی سیلف ڈٹرمنیشن نہیں کرنے دے رہا، اور جو زبردستی ان کے اوپر اور ان کے تمام لینڈ اور ریسورسز کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سو یہ ڈسپیوٹ ایک بہت زبردست قسم کا ان کے بیچ میں چل رہا ہے، اور رباط یعنی کہ موروکو، اس کا کنٹرول ہے اوور نیئرلی 80% آف ویسٹرن سہارا، یعنی اس نے اپنی فوجیں، اپنی جو بھی ان کی فورسز ہیں وہ اندر گھسا رکھی ہیں، اور یہ جو فاسفیٹس اس کے اندر بہت ابنڈنٹ کوانٹٹی میں ہے، اور فشریز یہاں پہ بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ تو رباط جو ہے یعنی موروکو، اس نے اس ملک کے اوپر 80% قبضہ کیا ہوا ہے، لیکن یہ جو پولوساریس جماعت ہے، جو کہ وہاں کے انڈیجنس لوگ ہیں جو کہ اپنی فریڈم کی جنگ لڑ رہے ہیں، انہوں نے جو ہے موروکو کی اس فورسز کے ساتھ جنگ شروع کر رکھی ہے، اور بھرپور طریقے سے یہ جو ہے مطلب ان کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں، الجیریا کی مدد سے ان کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ جلسہ اور یہ جو بھی کیا ہوا ہے، اس میں انہوں نے فلسطین کے جھنڈے بھی اٹھائے ہوئے ہیں، اور گویا کہ فلسطین کے حق میں پولوساریس جو ہے وہ انہوں نے یہ ایک بہت بڑا جلسہ اپنے علاقے میں کیا۔ So this is what's happening in that region.
पोलिसारियस slammed Israel decision to null and void. उसने कहा कि ये जो इसराइल ने कहा है कि हम वेस्टर्न सहारा को मोरक्को का हिस्सा मानते हैं, ये उसका जो डिसीजन है या उसका ऐलान है, ये नल एंड वॉइड है, इसको हम बिल्कुल भी नहीं मानते और हम ये हमारा मुल्क है और हम इसके लिए जद्दोजहद अपनी जारी रखेंगे. So Algeria and Morocco have had no diplomatic ties since 2021 after months of tension and after Morocco normalized relationship with Israel as part of the series of US-backed Abraham Accords. So Abraham Accord में जब से मोरक्को ने 2021 में ऐलान किया नॉर्मलाइजेशन का इसराइल के साथ, तब से अल्जीरिया ने उसके साथ बिल्कुल ही मुकम्मल बायकॉट कर लिया हुआ है. So this is the politics going on in this area. और अब मैं आपको बिल्कुल रीसेंट बता दूं कि ये 3 दिन पहले दोबारा से अल्जीरियन प्रेसिडेंट तिबोनी, टर्किश प्रेसिडेंट एर्दोगान, इन दोनों की मुलाकात हुई है क्योंकि एर्दोगान अल्जीरिया आए हुए थे. वहां पे उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने डिस्कस किया कि नीड फॉर अकाउंटेबिलिटी ओवर गाजा जेनोसाइड. अब ये वो लोग हैं और वो ममालिक हैं जो इस बात की तरफ हैं कि अब हमने फ़लस्तीन का एक प्रॉपर और फाइनल सॉल्यूशन पे लेकर आना है. तो ये जो गाज़ा के ऊपर जेनोसाइड हुआ है, उसकी अकाउंटेबिलिटी की जब आप बात करते हो, दैट मीन्स कि जब ये जंग खत्म हो जाएगी तो फिर भी टर्की और अल्जीरिया जो है सवाल उठाएंगे कि किस बुनियाद पे, किस बलबूते पे आपने इनके ऊपर ये बॉम्बिंग की थी, और इस मामले को दबने नहीं देंगे बल्कि आगे लेकर जाएंगे, यूएन के अंदर लेकर जाएंगे और मजीद प्लेटफॉर्म्स में लेकर जाएंगे और दबाव डालेंगे इस बात पे कि फ़लस्तीन को बिल आखिर उनकी आज़ादी दी जाए. सो इसलिए मैंने सोचा कि अल्जीरिया के बारे में आपको ये बैकग्राउंडर दे दूं, बिकॉज अल्जीरिया का गाज़ा और फ़लस्तीन के मामले में बहुत गहरा ताल्लुक है, बहुत पुराना, बहुत हिस्टोरिकल ताल्लुक है. और डेफिनेटली अगर इनका ये पुराना ताल्लुक है तो आज भी वो हर तरह से, यानी जब भी गाज़ा के ऊपर इसराइल बॉम्बिंग करता रहा है, हर 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद वो उनके ऊपर ये बॉम्बिंग करते ही रहते हैं. उस सब मौकों पे अल्जीरिया बहुत सख्त अल्फाज में कंडेम करता रहा है इसराइल को, और उनको गाज़ा के लोग और जो वेस्ट बैंक के लोग हैं उनको एड ऑफर करता रहा है, उनको इवन स्कॉलरशिप्स उनके बच्चों को ऑफर करता रहा है. और रिकंस्ट्रक्शन का जो वर्क होता है गाज़ा के अंदर, वेस्ट बैंक के अंदर, उसमें